warahmatullahi wabarakatuh to all dear group. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of your discussion group. आज हम खुसूसी तौर से इनवाइट करते हैं बिस्मा नौरीन मैम को और माशाल्लाह अहमदीस मुस्लिम मेंबर मोहतरम मीर लतीफ साहब को। और आज का मौजू गुफ्तगू है खत्म नबूवत। खत्म नबूवत के रिगार्डिंग मुझ खाकसार की मीन्स अमीर फैसल की बिस्मा मैम से बातचीत हुई थी और बिस्मा मैम ने ये कहा कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर नबूवत खत्म हो गई है। बट जब मैंने ये उनसे दरखास्त की या दरियाफ्त किया कि हजरत ईसा जी अलैहिस्सलाम को भी तो आना है और इर्रेस्पेक्टिव उसके कि वो पुराने नबी हैं या नए नबी हैं, आफ्टर ऑल उन्हें आना है, तो उन्होंने इन द एंड अल्टीमेटली ये फरमाया था कि ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम तो क्योंकि जिंदा हैं और उन्होंने पहले तो ये भी कहा था कि वो जमीन पे हैं और वो यहीं से आएंगे। फिर मैंने अपनी जानकारी शेयर की थी कि वो चौथे आसमान पे बताए जाते हैं, तो चौथा आसमान भी उन्होंने कहा वो दुनिया ही है सब। और अल्टीमेटली उन्होंने ये बताया था कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है ईसा मसीह जी अलैहिस्सलाम की, वो दोबारा आएंगे नहीं, उनका नाजिल होना है और उनकी उम्र बढ़ा दी गई है, उनका इंतकाल ही नहीं हुआ। यहाँ तक तो बातचीत हुई थी। बट यह है कि इंशाल्लाह क्योंकि हमारा मकसद समझना है तो मीर लतीफ साहब मोहतरम और बिस्मा नौरीन साहब गुफ्तगू करेंगे ताकि हम लोग समझें। तो वेलकम टू बोथ, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अमीर फैसल साहब, मैं इस पे बिल्कुल गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले तो आप इस गलतफहमी को दूर करें कि हमारे यहाँ जो है ना अहमदीज आर नॉन मुस्लिम, उन्हें काफिर करार दे दिया गया है। इसके लिए बाकायदा जो है ना आर्टिकल 298 बी और 298 सी यहाँ पे मौजूद है कवानीन, जिसमें कादियानियों को मुस्लिम नहीं माना जाता। तो हम इनको मुस्लिम नहीं समझते और ना ही इनको अहमदी कहना यहाँ पे जायज है। तो इसलिए मैं इनको ना अहमदी कहूँगी और ना ही मैं इनको एज अ मुस्लिम ट्रीट करूँगी। माकाना मोहम्मदुन अबा अहदिन मन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन व काना अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। इससे बढ़ के कुरान में क्या दलील होगी, क्योंकि नबूवत खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने किसी मर्द को यहाँ करार दिया गया है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन किसी के बाप होते, जो उनके बेटे होते, तो शायद नबूवत का सिलसिला खत्म नहीं होता। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी कि तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, तो इस पे तो फजूल बहस करना हमें जायज ही नहीं है कि ईमान का अकीदा इतना कमजोर नहीं होता इंसान का। लेकिन पता नहीं इन लोगों के अकीदे इतने कमजोर क्यों हैं, जो कुरान को समझते गलत है, पढ़ते गलत है और अपनी सोच कायम कर लेते हैं। मोहतरमा, बात जो भी करनी चाहिए अक्लमंद इंसान का ये काम है, कुछ सोच समझ के करे। आपने खामखाई मुझ पर इल्जाम लगा दिया जी मैं किसी को बेवकूफ कह रहा हूँ, हालांकि मैं तो उनको दिफा कर रहा था जिनको बेवकूफ कहा जा रहा था। अमीर फैसल साहब को बाद लोग कह रहे थे ये कि ये बेवकूफ है, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अजीब बेवकूफ है कि सब सारी दुनिया को उसने आगे लगाया हुआ है और फिर भी है वो बेवकूफ। अक्लमंदो जो है उनको उसने आगे लगाया हुआ है। तो बाकी फतवे आप मोहतरमा बाद में लगाएं, पहले आपने जिस मौजू पर बात करनी है वो मौजू प्लीज तय करें। जी मोहतरमा, चलें इस बात का मैं जवाब देता हूं, लेकिन पहले तो मौजू मुकर्रर करें कि किस मौजू पर आप बात करना चाहती हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला तो कुरान करीम में फरमाता है कि जब कोई तुम में इख्तिलाफ हो, मजहबी खासतौर पर मजहबी इख्तिलाफ, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से फैसला करवाएं। आप अजीब बात कर रहे हैं, फैसले असम्बलियों से करवा रहे हैं, कुरान कह रहा है अल्लाह से करवाएं, अल्लाह के रसूल से करवाएं। तो क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुकाबले पर असम्बलियों का फैसला कोई अहमियत रखता है? अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको सूरत निसा की आयत 157 और 158 भी पेश कर रही हूँ। बअौलिहिम इन्ना अतलनल मसीहा
عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعوے کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے. ان کے اس کہنے یعنی کہ جو بنی اسرائیل تھے، جو مطلب جو ہے نا ان کی قوم جو تھی، ان کے کہنے جو فخریہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا. اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. لہذا مرزائیوں کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا عقیدہ پختہ رکھیں اور ان کو منہ نہ لگائیں، کیونکہ وہ اس طرح کے اعتراضات لگا کر ہم جیسے، میں تو خیر سادہ لو نہیں ہوں اتنی کہ میرا عقیدہ اتنا کمزور بھی نہیں ہے، لیکن جو دوسرے لوگ سادہ لو ہیں ان لوگوں کا عقیدہ خراب کرنے کی کوششوں میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی کام ہے، تو ان کی بس یہی دلیلیں ہیں کہ جو ہے نا عیسیٰ آئیں گے، نبی آئیں گے، جبکہ قادیانی مرتد ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو اپنے عقیدے پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم صحیح العقیدہ ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پائیدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل رہے ہیں. وہ تو خارج اسلام ہے جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہیں. ان کا مقصد لوگوں کو اسلام سے دور کرنا ہے، اسلام کے قریب لانا نہیں. جو باتیں قرآن میں اجمالاً مذکور ہیں ان کی وضاحت حدیث مبارکہ اور اقوال صحابہ میں موجود ہے. قرآن کریم کے علاوہ حدیث مبارکہ اور صحابہ کے اقوال بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. قرآن پاک کو بغیر حدیث کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ذکر ہے تو حدیث مبارکہ میں چوتھے آسمان پر ان کی موجودگی کی خبر دی گئی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا تو اس اٹھائے کی نسبت آسمان کی جانب ہوگی نا، نہ کہ زمین کی جانب. اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے الاعلیٰ بلند اشارہ آسمان کی جانب تو ہے مگر الاسفل وسط نہیں ہے. قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے جس کو سورۃ النساء آیت 157 اور 158 کو میں پہلے ہی بیان کر چکی ہوں، تو اس پہ مزید بحث کرنا بیکار ہے اور فضول ہے. یا تو اگر آپ اس پہ اس وقت بھی اتنی دلیلوں کے باوجود مجھ سے اس پہ بحث کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایمان لانا پڑے گا، آج فائنلائز کرنا پڑے گا اس کو. آپ کو ایمان لانا پڑے گا کہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ رک چکا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. ان کے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا. چلیں بہرحال میں نے آپ کی ایک وائس سنی تھی تو اس لیے میں نے آپ کو جواب دیا کہ آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں. بس اوکے، اس بات کو ختم کریں، آگے ڈسکس کریں. تمہیں گزارش ہے کہ پہلے موضوع مقرر کریں، آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں. فتوے وغیرہ بعد میں لگائیں. فتوے مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا فرقہ ہے جس پر کفر کے فتوے نہیں لگے، یہ بھی ذرا پلیز بتا دیں. کوئی ایک فرقہ مجھے بتا دیں جو دوسروں کے نزدیک کافر نہیں ہے. اور اس بات کا بھی جواب دیتی جائیں کہ جب اسمبلی نے، پاکستان کی اسمبلی نے ایک فرقہ کو کافر قرار دے دیا تو باقی تو سب مسلمان ہونے چاہیے تھے نا. پھر اب باقیوں کو کیوں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں؟ شیعہ سنیوں کو، سنی شیعوں کو کافر، صرف کافر ہی قرار نہیں دے رہے بلکہ آئے دن قتل کرتے ہیں شیعوں کو، بیچاروں کو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اسمبلیوں کے فیصلوں کو بھی قبول نہیں کرتے. یعنی اسمبلی نے صرف جماعت احمدیہ کو کافر قرار دیا لیکن باقی لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ فیصلہ غلط ہے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے. تو صرف ایک فرقے کا مجھے نام بتا دے جو کافر نہیں ہے. سنما پہلے میں نے عرض کیا ہے، ایک تو پلیز مجھے ٹیگ کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ مجھ سے ہی محو گفتگو ہیں.
یا مجھ سے ہی مخاطب ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے موضوع مقرر کریں، پھر مجھے آیتیں پیش کریں، جتنی مرضی کریں، لیکن پہلے موضوع تو مقرر ہونا چاہیے، سننے والوں کو پتا چلے کہ ہم کس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ میں تو محترمہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ پہلے موضوع مقرر کریں، کس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہیں آپ، اس کے بعد ہی کوئی بات شروع ہوگی نا، تاکہ سننے والوں کو یہ تو پتا چلے کہ موضوع کیا ہے۔ اچھا جی، موضوع تو میرے خیال سے مقرر ہوا ہے، ختم نبوت ٹاپک ہے ہمارا، تو موضوع اس وقت نئے سرے سے تو مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سیکنڈ، اللہ اور اس کا رسول، بالکل قرآن میں لکھا ہے اللہ اور اس کے رسول، تو آپ قرآن سے مشورہ کریں، اللہ کا رسول دوبارہ نہیں آئے گا دنیا میں جو آپ اس سے مشورہ کریں گی۔ یہ 1400 سال پہلے کا قرآن اتارا گیا تھا، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول، تاکہ آپ قرآن اور احادیث سے کی روشنی میں مشورہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اس کی مطلب جو ہے نا اس کو سمجھے، قرآن کو دیکھیں آپ۔ مجھے جب بھی مشورہ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تو میں قرآن کو دیکھتی ہوں، میں بندوں سے نہیں پوچھتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ کہاں غلطی ہوئی مجھ سے یا کیا ہے، تو میں قرآن کو سمجھتی ہوں، قرآن کھولتی ہوں، تب جا کے میں قرآن سے مشورہ کرتی ہوں، یا کوئی احادیث دیکھتی ہوں تو تب جا کے زیادہ مجھے عبور حاصل نہیں ہے۔ ویسے جب مجھے ضرورت کہیں پڑتی ہے تو اسی وقت میں اسی چیز کو تلاش کرتی ہوں جو چیز مجھے اس وقت درکار ہوتی ہے، ہر چیز کو میں تلاش نہیں کر رہی ہوتی قرآن میں یا احادیث میں۔ تو اس پہ جو ہے نا میں آپ کو پہلے ہی دلیل دے چکی ہوں، میں نے آپ کو سورۃ النساء کی 157 کی آیت 158 بھی دے دی، جو حضرت عیسیٰ مسیح کے حوالے سے یہاں پہ اعتراضات لگائے جا رہے ہیں، نبی آئیں گے، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسا ہمارے ایمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو پہلے ہی جواب دے چکی ہوں کہ ما کان ابا محمد، یہ آیت بھی آپ کو دے دی ہے۔ تو اس کے بعد آپ اور کون سا ٹاپک ڈیسائیڈ کریں گے، جب یہ تو فیصلہ کل ہی ہو چکا تھا کہ ہم ختم نبوت پہ بات کر رہے ہیں۔ کے باوجود وہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مساجد بنا رہے ہیں۔ یہاں جرمنی میں رہتا ہوں، جرمنی میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 60 مساجد بنائی ہیں، ایک چھوٹی سی جماعت نے۔ تو باقی کلمہ پڑھنا مکہ میں ابتدائی مسلمانوں کو بھی منع تھا، نماز پڑھنا منع تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا منع تھا، بڑی سخت سزائیں دی جاتی تھیں، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، چیر دیا جاتا تھا، دونوں طرف اونٹ ان کی ٹانگوں میں باندھ کے اونٹوں کو بگا دیا جاتا تھا، جس سے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں نے کی، مشرکوں نے کی، اور اسی تاریخ کو یہ بھی دہرا رہے ہیں لوگ، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ تو امیر فیصل صاحب ان محترمہ سے فرمائیں کہ پہلے موضوع تو مقرر کریں کہ اس موضوع پر وہ بات کرنا چاہتی ہیں۔ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اس ریاست پاکستان میں اپنی مساجد یا کسی دوسری عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو جس کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد علی جناح صاحب، جو کہ فادر آف دا نیشن ہی کہلاتے ہوں گے، جیسے کہ فادر آف دا نیشن مہاتما گاندھی انڈیا کے کہلاتے ہیں۔ تو میرا تو مقصد یہ تھا کہ جب اس ریاست کی بنیاد ہی اس بات پہ قائم کی گئی تھی تو آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، یہ تو ایک ضمنی سوال تھا، کوئی بات نہیں، شکریہ۔ سے پوچھیں، ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ساری دنیا میں مساجد بنا رہے ہیں، انہوں نے کتنی مساجد بنائی ہیں باقی دنیا میں، بلکہ ہمیں تو بنی بنائی مساجد بھی مل رہی ہیں، کیونکہ وہ ان مساجد میں نمازیں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب احمدی ہو جاتے ہیں، اور مساجد بھی جماعت احمدیہ کے پاس آ جاتی ہیں۔ اس صورت میں ہم خود بھی بنا رہے ہیں، یہاں ہم 60 مساجد بنا چکے ہیں جرمنی میں، ابھی ہمیں 50 سال یہاں آئے ہوئے نہیں ہوئے۔ محترم میر لطیف صاحب، انہوں نے ایک آڈیو میں کہہ دیا ہے کہ موضوع تو ختم نبوت ہی ہے، تو ختم نبوت پہ ہی بات چیت ہوگی سر، شکریہ۔ ان کی آڈیو بھیج دیں، میں پھر اس پہ کچھ سوال جو ہوگا میں کر لوں گا، ٹھیک ہے جی؟ ختم نبوت سے کیا مراد ہے ان کی، پتہ تو چلے۔
اچھا جی، موضوع تو میرے خیال سے مقرر ہوا ہے، ختم نبوت ٹاپک ہے ہمارا، تو موضوع اس وقت نئے سرے سے تو مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سیکنڈ، اللہ اور اس کا رسول، بالکل قرآن میں لکھا ہے اللہ اور اس کے رسول، تو آپ قرآن سے مشورہ کریں. اللہ کا رسول دوبارہ نہیں آئے گا دنیا میں جو آپ اس سے مشورہ کریں گی. یہ 1400 سال پہلے کا قرآن اتارا گیا تھا، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول، تاکہ آپ قرآن اور احادیث سے کی روشنی میں مشورہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اس کی مطلب جو ہے نا اس کو سمجھے، قرآن کو دیکھیں آپ. مجھے جب بھی مشورہ چاہیے ہوتا ہے کسی بھی چیز کا تو میں قرآن کو دیکھتی ہوں، میں بندوں سے نہیں پوچھتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ کہاں غلطی ہوئی مجھ سے یا کیا ہے. تو میں قرآن کو سمجھتی ہوں، قرآن کھولتی ہوں، تب جا کے میں قرآن سے مشورہ کرتی ہوں، یا کوئی احادیث دیکھتی ہوں تو تب جا کے. زیادہ مجھے عبور حاصل نہیں ہے، میں صرف جب مجھے ضرورت کہیں پڑتی ہے تو اسی وقت میں اسی چیز کو تلاش کرتی ہوں جو چیز مجھے اس وقت درکار ہوتی ہے. ہر چیز کو میں تلاش نہیں کر رہی ہوتی قرآن میں یا احادیث میں. تو اس پہ جو ہے نا میں آپ کو پہلے ہی دلیل دے چکی ہوں. میں نے آپ کو سورۃ النساء کی 157 کی آیت 158 بھی دے دی، جو حضرت عیسیٰ مسیح کے حوالے سے یہاں پہ اعتراضات لگائے جا رہے ہیں، نبی آئیں گے، نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسا ہمارا ایمان کا عقیدہ نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ کو پہلے ہی جواب دے چکی ہوں کہ ما کان ابا محمد، یہ آیت بھی آپ کو دے دی ہے. تو اس کے بعد آپ اور کون سا ٹاپک ڈیسائیڈ کریں گے؟ جب یہ تو فیصلہ کل ہی ہو چکا تھا کہ ہم ختم نبوت پہ بات کر رہے ہیں. اچھا، رہ گئی بات اسمبلیوں کے فیصلے کی. تو اس وقت تو فیصلہ جو اسمبلی میں اٹھایا گیا، قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، تو اس میں بڑے بڑے علماء اس وقت کے شامل تھے، ٹھیک ہے، نہ کہ اسمبلی کا از خود کوئی فیصلہ تھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے. مفصل بحث مباحثہ ہوا، سوال جواب ہر طرح سے. مطمئن اور اطمینانیت حاصل کرنے کے بعد اسمبلی نے انہیں کافر قرار دیا، نہ کہ انہیں ہواؤں میں ایسے ہی کہہ دیا کہ کافر ہیں. مفصل بحث مباحثہ انہیں سننے کے بعد، ان کے جوابات دینے کے بعد، ان سے سوال کرنے کے بعد، ان کے جوابات سننے کے بعد، تب جا کے انہیں فائنلائز قادیانی کافر قرار دیا گیا. اچھا، سیکنڈ رہ گئی بات آپ کی کہ یہاں شیعوں کو قتل کیا جاتا ہے. تو بھائی محترم، یہاں کون سے ایسے شیعہ ہیں جو قتل ہو رہے ہیں؟ مجھے بتائیے. یہ تو خود ہی اپنے آپ کو مطلب جو ہے نا محرم میں جو مطلب یہ وہ کرتے ہیں، کیا ماتم وغیرہ کرتے ہیں، اس میں خود اپنے آپ کو اتنا شدید مطلب جو ہے نا ماتم کرتے ہیں، خونم خون لہو لہان کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ان کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ اپنا خون کس طریقے سے پانی کی طرح بہا رہے ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یار زخمی ہیں، مطلب تکلیف میں ہیں، اور کس طرح یہ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں. لیکن قرآن میں ذکر ہے کہ ان کا تماشا دنیا ساری عمر دیکھے گی. تو بہرحال یہ تماشا ہے یا کچھ بھی ہے، میں تو اس کو بحث میں مفصل میں نہیں جانا چاہوں گی. اچھا، دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ہر فرقے کو یہاں ایک دوسرے کو کافر قرار دیے جا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر فرقہ کافر، کیونکہ ظاہر فرقوں میں قرآن میں فرقہ واریت کا تصور ہی نہیں ہے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. ظاہر ہے اب آپ نے فرقے بنا لیے ہیں تو فرقے تو پھر کفر کی طرف راغب ہو گئے نا. آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما، آپ نے اللہ کا پیغام نہیں سنا، آپ نے اللہ کا پیغام کو نہیں سمجھا، اور آپ فرقہ واریت میں بٹ گئے. تو ظاہر ہے اب کفر کے فتوے تو آپ پہ لگیں گے، ہر کوئی ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہا ہے. اور سیکنڈلی جب آپ نے قرآن کو ہی سمجھا، اللہ کے پیغام کو ہی نہیں سمجھا، تو فرقے آپ نے بنا لیے. ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ 72 فرقے ہوں گے، تو ہوں گے، ظاہر ہے آپ لوگ بنا رہے تو ہوں گے نا. آپ لوگ بنا رہے ہیں، آپ حدیث سن کے اس پہ مطلب جو ہے نا عمل کر رہے ہیں، جان بوجھ کے عمل کر کے دکھا رہے ہیں. آپ اتنے فرقے بنا لی قرآن میں. اچھا جی ٹھیک ہے، فرقے بنا لیے، ہر کوئی فرقہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر فرقے میں قادیانی مرتد لازمی گھسے ہوئے ہیں. ہر فرقے میں کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جہاں پہ سارے بریلوی ہوں، جہاں سارے اہل حدیث ہو، جہاں سارے اہل سنت ہو، جہاں سارے سنی ہو، جہاں سارے شیعہ ہوں. مکس اپ کھچڑی بنی ہوئی ہے. تو کہیں نہ کہیں مس گائیڈنس کی جاتی ہے کہ مطلب خارج الایمان ہی ہے تقریباً سارے. ٹھیک ہے جی، تو ان میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی آپ کافر ہیں، وہ کافر ہے. ہاں وہ تو ہے ہی کافر، ہم تو نہیں کہتے کسی کو کافر بھائی. قادیانی ایمان لے آئے، ہم انہیں بھی کافر نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے جی، شیعوں کا عقیدہ ختم ہو جائے،
وہ بغض جو اللہ اور بغض امیر معاویہ اور بغض اصحاب کرام اور بغض انبیاء کرام ان کو ہے وہ ختم کرتے ہیں. ہم انہیں بھی کافر نہیں کہیں گے, ہم نہیں سمجھتے کسی کو کافر, لیکن جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے, اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے, اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہے, اللہ کا قرآن سمجھنے والا ہے, اس کو کیسے کافر قرار دیا جائے. لیکن جو اللہ کے پیغام کو نہ سمجھے, جو اللہ کا قرآن پڑھ کے اس کا غلط مطلب سمجھے, جو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے, غلط طریقے سے پہنچائے, ہم اس کو کیا کہیں؟ آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں, ہم اسے کیا سمجھے اور کیا کہیں؟ کیونکہ میں تو الحمدللہ میں ایک چیز کو سمجھ کے تب آگے کسی ٹاپک کو ڈسکس کرتی ہوں, آگے فائنلائز تب کرتی ہوں جب میں خود مضبوط ہوتی ہوں اپنی جگہ پہ کہ ہاں یار میں مضبوط ہوں, تب میں اس ٹاپک پہ بات کرتی ہوں. اچھا, شیعوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے خود قرآن میں پڑھا, شیعوں کا ذکر کہاں پہ ہے. وہ کہتے ہیں نا 1400 سال پہلے فرقہ اتر گیا, تو شیعہ کو قرآن میں ایک گروہ قرار دیا گیا اور اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا تھا. وہی گروہ اٹھا کے لے کے چل رہے, مطلب فرقہ بنا ڈالا. کوئی بات نہیں, آپ نے بنا لیا, لیکن جن لوگوں کا عقیدہ کمزور ہے, اب جن ہم نچلے طبقے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں, سب کو کافر قرار نہیں دیا نا, میں نے کچھ بولا. اب جو نچلے طبقے کے ان کے جو عالم ہیں, جیسے شہنشاہ نقوی ہے یا دوسرے کوئی بھی ہے, دیگر اکابرین ہیں ان کے, میں سب کے نام نہیں جانتی. شہنشاہ نقوی کو اس لیے جانتی ہوں کہ اس کی ویڈیو میں نے دیکھی تھی تو اس نے گستاخی کی انبیاء کرام کی شان میں. بہرحال آپ علی کو افضل سمجھے اور ہمارے انبیاء کرام جن کے اوپر نبوت اتری, جن کے اوپر وحیاں اتری, جن کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے, جن کے لیے دنیا وجود میں آئی, کائنات وجود میں آئی, آپ وہ ان سے افضل تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, آدم بھی نہیں ہے. جو 1,23,024 پیغمبر ہیں, 1,23,999 پیغمبر بھی ان سے افضل نہیں ہے. سب سے افضل ہوتا نبیوں کے سردار ہیں, جنت کے سردار ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کی ہمیں آخرت میں شفاعت ملے گی, جو ہم اہل ایمان ہیں ان لوگوں جو صراط مستقیم سے چل کے جائیں گے اور صراط مستقیم کو وہ کریں گے, مطلب جو ہے نا اس میں چلیں گے اور مطلب جنت کے راستے داخل ہوں گے, جنت کے دروازے میں. تو وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استقبال کو کھڑے ہوں گے نا, ہم ان کی بیعت لے کے, ہم ان کی شفاعت سے بہرہ مند ہو کے جنت میں داخل ہوں گے. تو جن کی شفاعت پہ ہم جو ہے نا آخرت تک پہ یقین رکھتے ہیں, تو انہی کو درجے کو آپ کیسے افضل نہیں قرار دیتے, آپ کیسے ان سے افضل کسی دوسرے کو بنا سکتے ہیں؟ ہم تو ہر ایک کے اپنے درجے پہ مطلب جو ہے نا احترام کرتے ہیں. ہر مطلب جتنے بھی انبیاء کرام ہیں, وہ عیسیٰ ہو, علی ہو, ابو بکر ہو, معاویہ ہو, ہماری سب اپنے درجہ بدرجہ سب ایک ساتھ, مطلب ہر ایک اپنا درجہ ہے. ہم کسی کی بے حرمتی نہیں کرتے. اگر یہ یہودی یا قادیانی ہمارے انبیاء کرام کی بے عزتی یا مطلب کرتے ہیں, ان کے رتبوں میں کمی لاتے ہیں, ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے, ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ بھی ہمارے نبی ہیں, وہ بھی ہمارے نبی ہیں, انہیں بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے پیغام لے کے بھیجا دنیا میں. جی محترمہ, پلیز آپ بتائیں گی کہ ختم نبوت سے آپ کی کیا مراد ہے اور آپ کے دلائل کیا ہیں؟ پہلے کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے آپ کی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے کیا دلائل ہیں اس سلسلہ میں, یعنی جو بھی آپ کا عقیدہ ہو اس کے بارے میں, اس کے دلائل بھی پلیز مختصراً بیان کریں. آگے پھر باقی بات ہوتی رہے گی, پلیز بتا دیں ذرا, تاکہ مجھے پہلے سمجھ تو آئے کہ ختم نبوت سے آپ کی مراد کیا ہے, کیا عقیدہ ہے آپ کا اس سلسلہ میں. جی بالکل, میں آپ سے ہی مخاطب ہوں, آپ ہی سے میری ڈسکشن چل رہی ہے. اور سیکنڈ, میں نے آپ کو موضوع تو ابھی تو ڈسکس نہیں ہوگا, موضوع تو کل ڈسکس ہو چکا تھا اور سب جگہ وائرل ہے موضوع کہ ختم نبوت پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو ختم نبوت پہ بات کر رہے ہیں, آپ کو جب موضوع کا ہی نہیں پتا 2 دن سے, تو آپ مجھ سے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں؟ محترمہ ان سے بات بعد میں کر لیں گے, میں نے تو مختصراً آپ کا جواب دیا تھا. پہلے جو موضوع مقرر ہے اس پر ہی فی الحال بات کریں. آپ اگر اس موضوع پر بات کرنا چاہیں اسمبلی کے فیصلے پہ, تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے, لیکن ظاہر ہے ایک وقت میں ایک ہی موضوع پر بات ہو سکتی ہے. تو آپ پلیز یہ بتائیں کہ ختم نبوت سے آپ کی کیا مراد ہے, اور جو بھی آپ ختم نبوت کا آپ کا عقیدہ ہے وہ بیان فرمائیں, اور اس پر پھر اس کے دلائل پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کے دلائل دیں.
मोहतरमा मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि खत्म नबूवत से क्या मुराद है आपकी। मुझे तो नहीं पता खत्म नबूवत से आपकी क्या मुराद, आप बताएंगी तो मोहतरमा मुझे पता चलेगा ना। तो मैं यही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बताएं प्लीज कि खत्म नबूवत से आपकी क्या मुराद है। अच्छा जी, बिल्कुल आपने लिखा अहमदीज हम अहमदीनी कहती कादियानी आर नॉट अलाउड टू बिल्ड मॉस्क अजान कलमा। ये आपने एक कहना यहाँ पे शॉर्ट भी स्क्रीन भेजा हुआ है कि आप आज़ाद है अपने मंदिरों जाने के लिए आज़ाद हैं, आप इस रियासत पर किसी दूसरी इबादत गाह में जाने के लिए आज़ाद है, आपका ताल्लुक किसी भी मजहब जात या अकीदे से हो जिसका रियासत कारोबार से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मोहम्मद अली जिन्ना का कॉल है। अच्छा, इसमें मैं आपको जवाब दूं कि मजहब कादियानी कोई मजहब नहीं है, इसे मजहब करार नहीं दिया गया। मजहब ये तब होंगे जब या तो ये किसी हिंदू मजहब के साथ मुंसलिक हो जाए, यहूदी मजहब के साथ मुंसलिक हो जाए। मुसलमान तो इनको अपने मजहब में ले ही नहीं सकते, हम तो मुसलमान इनको समझते ही नहीं है। तो मुसलमानों को तो इस्लाम को खारिजुल इस्लाम है, खारिजुल ईमान है, तो इनकी जात या अकीदे से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो हम इनको मुस्लिम समझते ही नहीं। तो इन मुस्लिम जिसका ईमान और जिसका अकीदा खातिमुन नबीयीन पे है, खत्म नबूवत पे है, सिर्फ वही अजान का हकदार है, क्योंकि नबी की सुन्नत है अजान, नबी की सुन्नत है अजान। किसी कादियानी मुर्तिद के लिए अजान देना, तो जब उसका खत्म नबूवत पे ईमान ही नहीं है तो वो किस हक से अजान देगा, किस हक से मस्जिद बनाएगा? मस्जिद बनाना सुन्नत है, तो जब उसे सुन्नत पे यकीन नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत पे यकीन नहीं है, तो किस हक से वो कहता है कि हम ईमान वाले हैं और हम मस्जिद बनाएंगे और हम अजान देंगे? आप अपना हक बताइए मुझे, आप किस हक से ये कह रहे हैं कि हमें अजान देने नहीं देते, हमें मस्जिद बनाने नहीं देते, हमें कलमा नहीं पढ़ने देते? हाँ, हम नहीं पढ़ने देंगे आपको कलमा, हम आपको मस्जिद नहीं बनाने देंगे, हम आपको अजान भी नहीं देने देंगे, क्योंकि आपके लिए कुफ्र के कवानीन मौजूद है, ठीक है। और सेकंड, पहले तो आपका ईमान होना चाहिए ना, मस्जिद बनाने के लिए पहले खत्म नबूवत पे ईमान ले आए, नबी की सुन्नत पे फिर चलिएगा ना, अमल फिर करिएगा। जब आपका ईमान इतना कमजोर है कि आप मुझसे उल्टे सीधे सवाल बगैर दलील के, बगैर किसी हवाले के आप मुझसे इतने सवाल जवाब कर रहे हैं, 2 दिन पहले भी इंटरव्यू हुआ, तो उसके बाद आप कहते हैं कि जना हम अजान देने नहीं दी जाती, हमें हमारे मजहब से मतलब इबादत करने से रोका। किसकी इबादत कर रहे हैं आप? अल्लाह का पैगाम तो खातिमुन नबीयीन लेके आए, अल्लाह कह रहे हैं नबूवत खत्म हो गई मोहम्मद पे। जब आप उसकी अल्लाह के अहकाम पे अमल नहीं कर रहे, नबूवत पे खत्म नबूवत पे अमल नहीं कर रहे, तो किस बात की आपकी अदान है, किस बात की आपकी मस्जिद है, किस बात का आपका कलमा है, जब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे आपका ईमान नहीं है? तो जी ऐसा है कि मेरी आवाज़ ख़राब है, मुझे नज़ला ज़ुकाम फ्लू बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत बीमार हूँ और कल तो बहुत शदीद बुखार था मुझे, इस वक्त भी है टेम्परेचर मुझे, और मुझे अपने काम भी देखने, और मेरी कोई, मैं यहाँ पे इतनी कुछ बखेड़ा करके अब बात नहीं कर रही होती हूँ आपसे। अच्छा, सेकंड ये है कि मेरी आवाज़ जो ख़राब है उसकी वजह से आपको समझने में गलती हो रही है। आयत तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से सही पढ़ी है, उसका जेर ज़बर पेश हर चीज़ की एहतियात करिए, और कमी बेची जाऊंगी वो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करने वाला है। हाँ, अगर मुझसे गलती हुई है मैं तस्लीम करती हूँ बिल्कुल, कि मैं आइंदा कोशिश करूंगी कि मैं आयात ना पढूं और सिर्फ आयात का तर्जुमा पढूं। बाकी कहा आपने कि अमीर फैसल से पढ़वा लिया करें, तो अमीर फैसल की अभी सूरतुल हज की या कौन सी एक वीडियो आई थी किसी सूरत की, तो उसको खुद कौन सा कुरान पढ़ना आता है, उसकी अपनी 3 जगह पे गलतियां थी। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह गलत नहीं पढ़ती कुरान को, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ लेती हूँ कुरान, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ, तो इसलिए आप मुझसे तो इस तरह की बहस ना करें। जिस मौजू पे बात करने के लिए आप तशरीफ लाई हैं उस मौजू पे बात करें, मुझे बताएं। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, बाकी बातों को छोड़ें कि खत्म नबूवत से आपकी क्या मुराद है। आपने फरमाया कि मौजू मुकर्रर है खत्म नबूवत, पता चल गया, लेकिन खत्म नबूवत से आपकी क्या मुराद है ये तो प्लीज बता दें। मौसम मेरी दोस्तों से दरखास्त है कि वो बीच में कोई उनसे सवाल ना करें, क्योंकि अभी तक मौजू पे बात ही नहीं हुई और आधा घंटा तकरीबन गुजर गया। तो मेरी गुजारिश ये है कि बिस्मा साहिबा प्लीज आप बताएं कि खत्म नबूवत से आपकी क्या मुराद है। हाँ जी बिल्कुल, जर्मनी और इन जगहों पे तो आप गुमराह कर सकते हैं ना,
वो सब यहूदी एजेंडा है ना, दज्जाली सिस्टम है। वहाँ अंग्रेजों को आप गुमराह करके मुसलमान बनाने के चक्कर में लालच दे के उनको आप जो ना ईमान से खारिज करके उनको गलत अकीदा दे के मतलब उनको मतलब कादियानी बना के उनके लिए मस्जिदें बनवा रहे हैं, तो वहाँ तो आप कोई रोक टोक नहीं सकता। जाहिर जर्मनी है ना, ये पाकिस्तान है मोहतरमा, पाकिस्तान है ये, और पाकिस्तान बना ही कलमे की बुनियाद पे है। हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब हमें नबुवत तो हमने जो आज़ादी हासिल की थी ना मोहम्मद अली जिन्ना ने, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन की शान के लिए ही की थी। हमने जो अंग्रेजों से या हिंदुओं से मतलब इंडिया से अगर हम पाकिस्तान में हमने जो ना हिजरत करी, हमने लाखों जाने अपनी लुटा दी, मुहाजिर हिजरत करके पाकिस्तान आए, तो ऐसे ही नहीं आए थे। वो हिजरत जो हुई थी ना, वो हिजरत एक मक्के में हुई थी और एक यहाँ हुई थी पाकिस्तान की, ठीक है जी। तो एक मक्का बना था और एक पाकिस्तान बना था। बिस्मा मैम आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मोहतरम मीर लतीफ साहब अभी तशरीफ लाए हैं, तो आप एक ऑडियो में 1-2 मिनट में ये बता दीजिए कि आप खत्म नबूवत के अकीदे से क्या समझती हैं, या वो जो आपने अरबी की आयत पढ़ी थी मा काना समथिंग, उसका मतलब क्या है। तो मीर लतीफ साहब सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो प्लीज बताएं, शुक्रिया। क्योंकि दुनिया वालों को ईमान को आप गुमराह कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में बिस्मा को गुमराह करके दिखाएं तो मालूम है आपको बनी बनाई मसाजिद और हमने नहीं बना सके मसाजिद, तो भाई हमारे यहाँ जो हुक्मरान है ना, ठीक है, उनका तो मकसद ही कादियानियत को प्रमोट करना है हमारे हुक्मरानों का। तो वो तो हमें मस्जिद बनाने नहीं देते, हमारी तो मस्जिदें पाकिस्तान में शहीद कर दी जाती हैं और कादियानियों के अड्डे यहाँ पे कायम दायम है, ठीक है जी। तो ये बात तो रियासत के ऊपर आती है, मेरी अपनी जात पे तो नहीं आती। मेरा बस चले तो मैं तो पूरी दुनिया को मस्जिद बना दूं। बिस्मा मैम आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मोहतरम मीर लतीफ साहब अभी तशरीफ लाए हैं, तो आप एक ऑडियो में 1-2 मिनट में ये बता दीजिए कि आप खत्म नबूवत के अकीदे से क्या समझती हैं, या वो जो आपने अरबी की आयत पढ़ी थी मा काना समथिंग, उसका मतलब क्या है। तो मीर लतीफ साहब सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो प्लीज बताएं, शुक्रिया। माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिन मन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। इससे बढ़ के कुरान में क्या दलील होगी, क्योंकि नबूवत खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने किसी मर्द, यहाँ करार दिया गया है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन किसी के बाप होते, जो उनके बेटे होते, तो शायद नबूवत का सिलसिला खत्म नहीं होता। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी कि तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, तो इस पे तो फजूल बहस करना हमें जायज ही नहीं है कि ईमान का अकीदा इतना कमजोर नहीं होता इंसान का। लेकिन पता नहीं इन लोगों के अकीदे इतने कमजोर क्यों हैं, जो कुरान को समझते गलत है, पढ़ते गलत है और अपनी सोच कायम कर लेते हैं। प्लीज 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 जो मौजू है उस पे बात शुरू करें। बिस्मा मैम आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मोहतरम मीर लतीफ साहब अभी तशरीफ लाए हैं, तो आप एक ऑडियो में 1-2 मिनट में ये बता दीजिए कि आप खत्म नबूवत के अकीदे से क्या समझती हैं, या वो जो आपने अरबी की आयत पढ़ी थी मा काना समथिंग, उसका मतलब क्या है। तो मीर लतीफ साहब सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो प्लीज बताएं, शुक्रिया। माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिन मन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। इससे बढ़ के कुरान में क्या दलील होगी, क्योंकि नबूवत खत्म हो गई, क्योंकि उन्होंने किसी मर्द, यहाँ करार दिया गया है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन किसी के बाप होते, जो उनके बेटे होते, तो शायद नबूवत का सिलसिला खत्म नहीं होता। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी कि तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, तो इस पे तो फजूल बहस करना हमें जायज ही नहीं है कि ईमान का अकीदा इतना कमजोर नहीं होता इंसान का।
لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کے عقیدے اتنے کمزور کیوں ہیں جو قرآن کو سمجھتے غلط ہے، پڑھتے غلط ہے اور اپنی سوچ قائم کر لیتے ہیں۔ محترم، بس آپ لوگوں کے پاس دلائل نہیں ہوتے، آپ لوگوں سے بحث کرنا ہی فضول ہے، ٹھیک ہے؟ ختم نبوت کا میں نے اتنا لمبا چوڑا لیکچر اوپر دے دیا اور آپ مجھ سے ابھی تک پوچھ رہے ہیں ختم نبوت سے کیا مراد ہے۔ تو میں آپ کو ختم نبوت کے معنی اور مطلب بتاتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائی اور اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ اگر اب بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میں سے کچھ اور آپ کو نہیں بیان کر سکتی، کیونکہ آپ سے بحث صحیح کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں سے بحث ہی فضول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہ بنایا جائے گا۔ اس عقیدے کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو آسان معنوں میں سمجھ آ گیا ہو کہ ختم نبوت کے معنی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور ختم نبوت کیا ہے، تو میرے خیال سے اتنا ایک ایمان والے عقیدے والے کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ 2-3 لائنیں جو میں نے ابھی یہاں پہ بیان کی ہیں وہ کافی ہے جس کے پاس ایمان ہو۔ جزاک اللہ۔ آپ پلیز مجھے یہ بتائیں گے کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی قائل ہیں؟ نمبر 1 سوال۔ نمبر 2، سب سے آخر میں آنے والے ہیں، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے جو آپ نے آیت پڑھی ہے؟ آیت تو میں بڑی معذرت کے گزارش کروں گا کہ آپ آیت بھی آپ نے غلط ملت پڑھی ہے، تو پلیز آپ ترجمہ ہی کر دیا کریں، آیت نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے، یا اگر پڑھنی ہے تو پھر صحیح پڑھیں۔ بہت معذرت کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں، نمبر 1، آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی قائل ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یا نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے فرمایا کہ آخری نبی ہیں، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے اس میں جو آپ نے آیت پڑھی ہے؟ یہ پلیز ذرا مجھے بتا دیں۔ نے عرض کیا ہے فتوے شتوے بعد میں لگا لیں، ابھی سننے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ دلائل ہیں یا نہیں ہیں۔ جو آپ نے بیان کیا ہے اس پر میں نے 2 سوال اٹھائے ہیں، پلیز وہ مجھے بتا دیں۔ جی، میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے، یعنی کہ نبی جو تھے ان کے کوئی جو ہے نا اولاد نرینہ میں خاص لڑکے کو کہا جاتا ہے نا، تو ان کے کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، تو جو جن کو مطلب جو ہے نا ان کے بیٹے کہا جاتا ہے، مطلب جو ہے نا 3 بیٹے ان کے جو ہے نا ظاہر کیے جاتے ہیں، طاہر اور ابراہیم اور طیب اور قاسم وغیرہ، تو ان کے حقیقی فرزند تھے، مگر وہ اس عمر کو نہ پہنچے کہ انہیں رجال یعنی مرد کہا جائے، کیونکہ وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے نبوت ختم ہو گئی۔ کیونکہ اگر ان کے بیٹے اس عمر تک پہنچتے تو ظاہر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا بیٹا نبی بنتا، لیکن چونکہ ان کے کوئی بیٹے نہیں تھے جنہیں نبوت ملتی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی۔ اب میں یہاں پہ بتاتی ہوں وخاتم النبیین، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی ہے، اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں مگر نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے۔ اور اس محترمہ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں سب نبیوں کے آخر میں یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے، پلیز یہ مجھے بتا دیں۔ دوسری بات میں نے گزارش کی ہے کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے کی عقیدہ کی قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ محترمہ آخر کس کا ترجمہ ہے؟ وہاں تو ہے خاتم النبیین،
تو اس میں آخر کہاں سے آ گیا؟ کس لفظ کا ترجمہ ہے آخر؟ یہ ذرا پلیز مجھے بتائیں۔ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی ہے، اور یہ قطعیت قرآن و حدیث و اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی صریح آیت بھی موجود ہے اور احادیث تواتر کی حدیث ہوئی ہیں، اور امت کا اجماع قطعی بھی ہے۔ ان سب سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوت کا منکر، کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما چکے ہیں، اللہ عز و جل سچا اور اس کا کلام سچا۔ مسلمان پر جس طرح لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احد صمد لا شریک لہ یعنی ایک بے نیاز اور اس کا کوئی شریک نہ ہونا جاننا فرض اول و منات ایمان ہے، یوں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، ان کے زمانے میں خواہ ان کے بعد کسی نبی جدید کی بعثت کو یقیناً محال و باطل جاننا فرض اجل جزا یہ کان ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ و خاتم النبیین قطعی قرآن ہے، اس کا منکر نہ منکر بلکہ شبہ کرنے والا، نہ شاک کے ادنا ضعیف احتمال خفیف سے توہم خلاف رکھنے والا، عطن اجمان کافر ملعون مخلد نبیران یعنی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، نہ ایسا کہ وہی کافر ہو بلکہ جو اس کے عقیدے ملعونہ پر مطلع ہو کر اسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر، جو اس کے کافر ہونے میں شک و تردد کی راہ دے وہ بھی کافر ہیں۔ الکافر جلیل کفران یعنی واضح کافر اور اس کا کفر روشن ہے۔ محترمہ، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں جو آپ نے ترجمہ کیا ہے آخری نبیوں، کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ آپ قطعی ماننے، جو بھی ماننے وہ آپ کا عقیدہ ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں نے تو پوچھنا ہے آپ سے کہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں آخری نبی ہیں، کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ عربی آپ جانتی ہیں کہ نہیں جانتی؟ کی گزارش یہ ہے کہ آپ پلیز مجھے ٹیگ کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ مجھ سے ہی مخاطب ہیں۔ لیکن میں تو اپنی ہر آڈیو میں 1-2 منٹ نہیں، میں تو 6-6 منٹ کی آڈیوز بھیج چکی ہوں آپ کو، ختم نبوت کے حوالے سے ساری دلائل، قرآنی حوالہ جات، حدیث، ہر چیز آپ کو بھیج چکی ہوں، اور آپ ابھی تک اسی ٹاپک پہ بیٹھے کہ میں بتا دوں میں کیا بتاؤں آپ کو؟ سب کچھ تو میں ہی بتا رہی ہوں، آپ تو پوچھے ہی جا رہے ہیں مجھ سے۔ آپ امیر فیصل صاحب سے بات کر رہی ہیں، مجھ سے کر رہی ہیں؟ آپ ٹیگ ان کو کرتی ہیں؟ میں جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کو تو پلیز مجھے بتائیں کہ اس میں جو آیت آپ نے پڑھی ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول والی سورہ الاحزاب کی آیت، اس میں آخری نبی ہوں کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ لگتا ہے امیر فیصل صاحب ان محترمہ نے کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ میں آخری رسول ہوں، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اس پر نورین میں امیر لطیف صاحب نے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا ہے، پلیز اس کا جواب دے دیں۔ یہ لگتا ہے امیر فیصل صاحب ان محترمہ نے کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ میں آخری رسول ہوں، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اس پر نورین میں امیر لطیف صاحب نے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا ہے، پلیز اس کا جواب دے دیں۔ محترمہ، آپ تو اپنے ہی اقوال کے خلاف عمل کر رہی ہیں۔ ایک طرف آپ فرما رہی ہیں کہ ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، دوسری طرف آپ بحث کر بھی رہی ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ جب آپ بحث کر ہی رہی ہیں تو پھر ایسی پوسٹ لگانے کی ضرورت کیا کہ ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نہ کریں۔ میں نے کہا ان سے آپ کو دعوت دی ہے کہ آپ مجھ سے ضرور بحث کریں، آپ کو خود شوق ہے اور میں حاضر ہوں۔ آپ جو میں سوال پوچھتا ہوں اس کا جواب اگر نہیں دے سکتی تو کم کم یہ تو اقرار کریں کہ مجھے نہیں پتا کہ کس لفظ کا ترجمہ ہے۔ محترم، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، امیر فیصل سے بات نہیں کر رہی۔ امیر فیصل نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں آپ کس ٹاپک پہ بات کر رہی ہیں، تو میں نے اس لیے اس کو جواب دیا کہ
کہ میں تو اپنے ٹاپکس بتا چکی ہوں، اور سیکنڈلی آپ کو اتنی دلیلیں دینے کے بعد جب آپ کو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آیا کہ آپ کس پہ بات کر رہی ہیں. اور حضرت عیسیٰ مطلب وہ ایک کہتے ہیں نا کہ کوئی مثال ہے کہ جو نا بغل میں بچہ شہر میں ڈنڈورا، اور جو نا پوری رام لیلا ختم ہو گئی اور پھر پوچھتے ہیں کہ گنگا کون تھی، یا کچھ اس طرح کا ایک مثال ہندوؤں میں کہی جاتی ہے، مجھے آتی نہیں لیکن میں نے سنی ہے بہت پرانی. تو رام لیلا ساری رام کہانی سنانے کو کسی طرح سے آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کون سی مثال ہوگی. آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا نا، آپ انڈیا میں رہتے ہیں، اور سیکنڈلی آپ کا ہندو کی طرف رجحان بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ ساری رام کہانی میں نے ختم کر دی. اور اس کے بعد آپ پوچھے گنگا کون تھی. چونکہ آپ ٹیگ ان کو کرتی ہیں تو اس لیے میں نے یہ عرض کی تھی کہ آپ مجھ کو ہی ٹیگ کریں اور مجھ سے ہی بات کرو. میں نے جو سوال کیا اس کا جواب تو دے دیں. آپ نے وہ آیت پڑھی سورہ الاحزاب کی، اور ترجمہ آپ نے یہ کیا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، تو یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یہ ذرا پلیز بتا دیجیے. بالکل، میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا ہے، میں آپ سے بحث نہیں کر رہی، صرف میں چاہتی ہوں کہ آپ ایمان لے آئیں، آپ ایمان لے آئیں. سوال یہ کیا تھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ مانتی ہیں کہ نہیں مانتی؟ یہ دو سوال کیے تھے، آپ نے ابھی تک کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا. تو میں آپ سے بات کیا کروں؟ اگر آدھا گھنٹہ لگنا ہے مجھے آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنے پہ، تو آپ خود سوچ لیں کتنی دیر لگے گی، کب تک یہ سلسلہ چلے گا. اس وقت آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں، پلیز مجھے ہی ٹیگ کریں اور مجھے ہی مخاطب کریں. ارے میں کیوں اقرار کروں، مجھے نہیں پتا. آپ میری وائس سن تو لیں، میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں. مجھے لگتا ہے آپ میری وائس سن ہی نہیں رہے ہیں، آپ تو اپنی ہی وائس ریکارڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وائس پہ وائس وائس پہ وائس. میری کوئی لگتا ہے آپ نے وائس سنی ہی نہیں ہے. تو محترم پھر بند کریں بات کو. اگر آپ نے کسی میری بات کا جواب نہیں دینا تو آپ کو شوق کیا تھی؟ آپ نے تو فرمایا جی موضوع مقرر ہے. اگر آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی تو موضوع کیوں مقرر کیا تھا؟ یہ تو بتا دیں. سن رہا ہوں محترمہ، جب جواب دیں گی تو پھر جو میں سوال کروں اس کا جواب دیں. سن ہی تو رہا ہوں، تبھی تو بار بار پوچھ رہا ہوں. اگر سنتا نہ تو مجھے کیسے پتا چلا کہ آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا؟ اے بی سی ڈی صاحب، میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں. سوال میں نے ان سے کیا ہے، جواب انہی کو دینے دیں. اگر آپ کو شوق ہے بات کرنے کا تو آپ پھر الگ مجھ سے بات کر لیں. نہیں محترم میر لطیف صاحب، انہوں نے تو ایک طرح سے آپ کی انڈائریکٹ میں ہیلپ کی ہے. جو آپ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ انہوں نے ایک طرح سے بسمہ نورین میم سے مانگا ہے، بیکاز اس وقت وہ ایڈمن کے فرائض انجام دے رہی ہیں. تو ایز این ایڈمن انہوں نے تھوڑا سا انٹرفیئر کیا ہے اور اس کو بات کو نزدیک لانے کی کوشش کی ہے سر، اینڈ نتھنگ ایلس. شکریہ. خاتم النبیین کا ترجمہ جو ہے وہ آخری کہاں سے ہو گیا کہ میں آخری رسول ہوں؟ کون سا لفظ ہے جس میں آخری؟ آپ کو پتہ ہے عربی کا تو ایک پیٹرن ہے کہ 3 لفظی مادہ ہوتا ہے اور پھر اس میں سے معنی نکلتے ہیں. تو خاتم النبیین، خاتم الاولیاء، خاتم الاطباء، خاتم المحدثین وغیرہ کا یہ عربی پیٹرن ہے. اس کا یہ میں نے کہاں لکھے ہوئے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں. خاتم النبیین کا بتا دیں وہ کون سی ڈکشنری ہے جس میں خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی ہوں. وہ ہیلپ میری نہ کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کو پرائیویٹ میسج کر دیں کہ یہ ان کو کہ یہ جواب دیں آپ. دوسری بات ہے کہ آپ نے اس پہ لگایا ہوا ہم نے گفتگو کرنی ہے آج محترمہ بسمہ صاحبہ سے، تو بس وہی مجھے مخاطب کرے، میں ان کو مخاطب کروں گا. تیسرا اگر بندہ بیچ میں دخل دے گا تو اس پر الگ ٹائم مقرر کرے اور الگ گفتگو کریں.
صاحبہ میں نے دو آپ سے کیے تھے سوال، دونوں کا جواب جو ہے ابھی تک نہیں ملا۔ نمبر ایک کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے کی قائل ہیں؟ نمبر دو یہ آخری ترجمہ کس لفظ کا ہے اس آیت میں؟ آخری نبی ہوں، وہاں نبیین صیغہ ہے جمع کا، کہ میں نبیین کا آپ جواب دیں گی تو پھر میں آگے کوئی بات کروں گا نا۔ اچھا، لفظ کا ترجمہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، تو میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ میں نے اس کا ترجمہ یہ بیان فرمایا ہے آپ کو کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مکانہ محمد ابا احدین، یعنی کہ محمد تمہارے مردوں میں سے ابا کسی کے باپ نہیں ہے، من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو میں خیال سے وکان اللہ بکل شیء علیما، تو علم رکھنا اللہ کا کام ہے نا، بکل شیء علیما، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں نے آپ سے کہا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں نے جو آیت سورۃ الاحزاب کی آپ کو سنائی، تو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ میں نے آپ کو یہی تو کہا، اور کیا کہا؟ پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے آپ کو بہت سی ایسی احادیث کے ترجمے بھی بتائے، احادیثیں سنائی کہ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ آیت کے شروع کے حصے میں فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن جیسے جسمانی باپ ہوتا ہے ایسے ہی روحانی باپ بھی ہوتا ہے۔ تو فرما دیا کہ اگرچہ یہ مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں ہے لیکن روحانی باپ ہیں، یعنی اللہ کے رسول ہیں۔ تو آیت کے اس حصے سے مراد یہ ہوا کہ تمام رسول امت کو نصیحت کرنے، ان پر شفقت فرمانے، یوں ہی امت پر ان کی تعظیم و توقیر اور اطاعت لازم ہونے کے اعتبار سے امت کے باپ کہلاتے ہیں، بلکہ ان کے حقوق حقیقی باپ کے حقوق سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت ان کی حقیقی اولاد بن گئی اور حقیقی اولاد کے تمام احکام اس کے لیے ثابت ہو گئے، بلکہ وہ صرف انہی چیزوں کے اعتبار سے امت کے باپ ہے جن کا ذکر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حقیقی اولاد نہیں، تو ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو دوسرے لوگوں کے بارے میں ہے۔ تو یہ سورۃ الاحزاب کی آیت اور اس کا شروع کا ترجمہ جو شروع میں نے مکانہ ابا محمد وخاتم النبیین، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں، وہ نبوت پہلے پا چکے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبوت پا چکے ہیں، وہ نبوت دنیا میں نازل ہونے کے بعد نہیں نبوت پائیں گے، وہ پہلے ہی نبوت پا چکے ہیں، وہ نئے نبی نہیں آئیں گے، مگر نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ ہے اسی کے قبلے یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی ہے، یاد رہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی ہے، اور یہ قطعیت قرآن و حدیث و اجماع امت سے ثابت ہے۔ جی بالکل، میں بتا چکی اپنی وائس پہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس کی تشریح کر رہی ہوں میں آپ کو خاتم النبیین کی، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اور آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں مگر نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو خاتم النبیین کا بار بار مجھ سے مطلب پوچھا جا رہا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔
मोहतरमा, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन से वो लफ्ज हैं जिसका मतलब है सबसे आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो कौन सा लफ्ज है जिसका ये तर्जमा है। और दूसरी बात मैंने आपसे ये पूछी है कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की आप कायल हैं या नहीं हैं। मोहतरमा, मैं गुजारिश करूंगा कि आपने अगर किसी और को टैग किया होगा तो वो मैं ऑडियो नहीं सुनूंगा, तो इसलिए अगर मुझसे बात करनी है तो फिर मुझे टैग प्लीज करें। और दूसरे बात ये बता दें कि वो सबसे आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं, ये किस लफ्ज का तर्जमा है। मोहतरमा, आपने अभी तक इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि क्या आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने की कायल हैं या नहीं हैं। खातिमुन नबीयीन का मतलब इसमें भी बयान किया है मैंने, और इसमें भी मुफस्सिल खातिमुन नबीयीन का तर्जुमा बयान किया है। खातिमुन नबीयीन का मतलब मोहतरमा कहाँ लिखा हुआ है सबसे आखिर में आने वाले, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दोनों अरबी लफ्ज हैं, तो खातिम का लफ्ज आखिर में आने वाले कहाँ लिखा हुआ है खातिमुन नबीयीन। तो इसका आखिरी कौन सी डिक्शनरी है जिसमें इसका लफ्ज तर्जुमा लिखा हुआ है आखिर में आने वाले हैं। ये मैं पूछ रहा हूँ और आप जवाब नहीं दे। दूसरी, आपने इस बात का अभी तक जवाब नहीं दिया कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने की आप कायल हैं कि नहीं हैं, कि वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तशरीफ लाएंगे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक। जी मैं बिल्कुल कायल हूँ और मैं उसके दलाइल पेश कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मेरी जो वॉइस मैं भेज रही हूँ आपको, उसको आप संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, या फिर आप सुन नहीं रहे हैं, या फिर सुनना नहीं चाह रहे हैं, या समझना नहीं चाह रहे हैं। आपको दलील से बात की है मैंने, तो उस दलील पे आप बात करें ना। आपका तो मुझे कोई सर पैर ही नहीं समझ आ रहा कि आप किस तरह मुझसे सवाल पे सवाल आप मौजू डिस्कस करते रह गए कि आधा घंटा हो गया प्रोग्राम शुरू हुए मौजू डिस्कस हुआ हुआ था 2 दिन से। पता था खत्म नबूवत पे बात हो रही है, आपको मौजू का ही नहीं पता था कि आप कौन से मौजू पे बात कर रहे हैं, और अब आप इस पे लग गए हैं कि आप ये बताएं खातिमुन नबीयीन के क्या मायने और आखिरी रसूल कहाँ लिखा हुआ है, जबकि मैंने आपको बताया है कि खातिमुन नबीयीन के क्या मायने और कहाँ से क्या शुरू हो रहा है, सारी चीजें तफसीली बता चुकी हूँ मैं आपको। उसके बावजूद आपको एक बात समझ में नहीं आ रही, तो वही बात आ गई ना कि कादियानियों से बात करना तो बेकार है। मतलब इनसे, इसमें कहा मैंने आपसे ये बयान फरमाया कि आखिरी रसूल आएंगे और ये और वो। खातिमुन नबीयीन आपको सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं, इसका मतलब तो यही है ना, सब नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले हैं। जबकि मैंने अगर ऊपर भी ये फरमाया है, ऊपर भी ये कहा है कि जो है ना, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमा ले, तो कुफार और मुनाफिकीन ये कहने लगे कि आपने अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया। इस पर यह आयत नाजिल हुई और इरशाद फरमाया गया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं, तो हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी आप हकीकत में बाप नहीं कि उनकी मनकुहा आपके लिए हलाल ना होती। याद रहे कि हजरत कासिम, तैयब, ताहिर और इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी फर्जंद थे, मगर वो उस उम्र को ना पहुंचे कि उन्हें रिजाल यानी मर्द कहा जाए। दलाइल आपको कई बार दे चुकी हूँ, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। मोहतरमा, ये एक हदीस है जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं नबी बन चुका था जबकि आदम अभी रूह और जिस्म के दरमियान ही में थे, यानी उनका खमीर ही किया जा रहा था और उनकी तख्लीक मुकम्मल भी नहीं हुई थी, तो मैं उस वक्त भी नबी था। तो जब वो उस वक्त नबी थे तो तमाम अंबिया उनके बाद ही आए हैं, फिर ये तर्जमा कैसे ठीक हो सकता है कि उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, वो आखिरी नबी हैं, फिर तो वो अकेले ही नबी होने चाहिए थे। तो प्लीज इसका मुझे कोई जवाब देंगे। और आखिरी रसूल तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने आपसे कहा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल है।
اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، یعنی کہ خاتم النبیین و خاتم النبیین، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جی محترمہ، شکر الحمدللہ کہ آپ نے میری بات کو، آپ قائل ہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ ایک طرف تو آپ فرما رہی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اب آ سکتا، دوسری طرف آپ یہ بھی مانتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آئیں گے بھی بعد میں، تو پھر آپ کا عقیدہ جو ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ وہ کہاں گیا؟ آپ تو خود مانتی ہیں کہ ایک نبی آئیں گے۔ اب جھگڑا یہ رہ گیا کہ آپ یہ مانتی ہیں کہ پرانے نبی آئیں گے، اب پرانے اور نیا کا جھگڑا ہے، اس بات پہ تو ہم دونوں متفق ہو گئے کہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے مجھے کہہ دیا کہ میں قرآن آیات کا تجویدی و عربی کا تل کر رہی ہوں، اللہ معاف فرمائے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، آواز میری خراب ہے، مطلب پھر میں جو ہے نا مطلب ٹھیک سے نہیں پڑھ پا رہی ہوں، ہو سکتا تو کام میں ہوں، نزلہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں ٹھیک نہیں آ رہا ہوگا، باقی میں تو بہت اچھے طریقے سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں بہت اچھا اور درست طریقے سے اس کو بیان کروں، لیکن اگر اس کے باوجود کہیں کمی بیشی مجھ سے ہو رہی ہے اس کی جو ہے نا تجوید سے، تو ظاہر ہے میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے، تو کہیں پڑھنے میں مجھے غلطی ہوئی ہے تجوید کے ساتھ، تو میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ بالکل جی محترمہ، آپ کا ایک طرف تو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے اور آئیں گے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، دوسری طرف فرما رہی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو یہ تو متضاد عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے در حقیقت آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتی ہیں، کیونکہ جب اب وہ آئیں گے تو آخری تو وہ ٹھہریں گے جو ان کے بعد آئے۔ جی یہ کہاں سے اٹھا کے لے کے آ گئے ہیں آپ؟ میں نبی بن چکا تھا جبکہ آدم ابھی روح جسم کے درمیان ہی میں تھے، یعنی ان کا خمیر ہی کیا جا رہا تھا اور ان کی تخلیق مکمل، ہم نے تو یہ کہیں نہیں پڑھا اور نہ ہمیں پتا، کہیں کسی مرزا قادیانی کا لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں اس کا مقصد اور مطلب ہی نہیں سمجھی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے۔ محترم، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اگر آپ اس کا انکار کریں تو میں ابھی آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، اگر آپ انکار کریں تب۔ محترم، میں نے آج تک ایسی حدیث نہیں سنی، ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کوئی احمدی وہ تو مرزا قادیانی کی ہے، اس نے تو مطلب جو ہے نا استغفر اللہ معاذ اللہ اس طرح کا کچھ نہیں اتار دیا، لکھ دیا جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے، تو یہ قادیانیوں کا تو لکھا ہوا کچھ نہیں ہے کہ قادیانی مرزا نے جو لکھی تھی کچھ چیزیں ایسی۔ بالکل، میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا ہے، میں آپ سے بحث نہیں کر رہی، صرف میں چاہتی ہوں کہ آپ ایمان لے آئیں، آپ ایمان لے آئیں۔ جی محترمہ، یہ کتاب میں نے لگا دی ہے، اس میں یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے، لیکن اگر آپ اصل حوالہ مانگیں تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ اور دوسری بات یہ سنیں، وہ فرماتے ہیں، یہی جن کی کتاب کا میں نے لگایا ہے ٹائٹل پیج، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، وہ فرماتے ہیں حضور کی شان محض نبوت ہی نہیں نکلتی بلکہ نبوت بخشی بھی نکلتی ہے، کہ جو بھی نبوت کی استعداد پایا ہوا فرد آپ کے سامنے آ گیا نبی ہو گیا، اور اس طرح نور نبوت آپ ہی سے چلا اور آپ ہی پر لوٹ کر ختم ہو گیا، اور یہی شان خاتم کی ہوتی ہے کہ اسی سے اس کے وصف خاص کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور اسی پر انتہا بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو وصف نبوت کے لحاظ سے صرف نبی ہی نہیں کہیں گے بلکہ خاتم النبیین کہیں گے، کہ آپ ہی پر تمام انوار نبوت کی انتہا ہے،
جس سے آپ منتہائے نبوت ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ نبوت کے جتنے درجات ہیں وہ آپ پر ختم ہوئے ہیں. تو اس کے متعلق پلیز آپ بتائیں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں تو پہلے ہی ایمان لایا ہوا ہوں. کون سا ایمان آپ نے مجھ سے منگوانا ہے؟ کس پر ایمان لاؤں؟ میں تو مانتا ہوں اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کی کتابوں کو، فرشتوں کو اور تقدیر کو، اور آخرت پر میرا ایمان ہے. اور کون سا ایمان چاہتی ہیں آپ؟ جی میں کسی احادیث کا انکار نہیں کرتی، لیکن چونکہ احادیث بھی جو آج کے دور میں ہمارے یہاں پیش کی جا رہی ہے ان میں جو ہے نا بہت زیادہ مطلب جو ہے نا کیا کہتے ہیں ترمیمیں کی جا چکی ہے. اچھا باقی رہ گئی بات کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی تو پہلے ہی انہیں بنا دیا تھا نا. وہ تو نبی بن چکے تھے، ان کے لیے ہی تو آدم کو تخلیق کیا تھا، انہی کے لیے تو دنیا بنائی گئی تھی. یہ بات تو میں اپنے پہلے انٹرویو میں بھی کہہ چکی ہوں آپ سے کہ انہیں آخری نبی بنانا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری نبی کا درجہ دینا تھا کہ انہی کے لیے تو دنیا بنائی، انہی کے لیے تو آدم بنایا، انہی کے لیے آدم تخلیق کیا. آپ میری پچھلی وائسز جو 3-4 دن پہلے میرا انٹرویو ہوا تھا اس میں سن سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہے حدیث کا حوالہ تو بالکل ہوگا، 100% درست ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور آخری نبی تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کو، آخری نبوت ختم النبیین کو سوچ کر ہی جو ہے نا وہ آدم کو تخلیق کیا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی ان کے لیے بنائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے لیے تو دنیا بنائی تھی. اناج اگائے تھے، جانور لائے، دودھ، مطلب ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں انہی کی وجہ سے تو ہے. انہی کے تصور میں تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا، آدم کو بھیجا، آدم کی مطلب جو ہے نا تخلیق اس نے کی، ہوا کی تخلیق کی، تب جا کے نبوت خاتم النبیین مطلب جو ہے نا تشریف لے کے آئے. تو انہی کو تصور، ایک تصور ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، سوری معاذ اللہ نعوذ باللہ، پیدا نہیں بنایا، تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو. یہ سوچ، ان کی سوچ. محترمہ نبی بن چکے تھے تو پھر باقی نبی صاحب ان کے بعد ہی آئے ہیں نا، تو پھر وہ آپ کے معنوں کے لحاظ سے آخری نبی کیسے ٹھہرے؟ ان کے بعد 1,24,000 پیغمبر آپ کے عقیدہ کے مطابق آئے ہیں اور ابھی وہ آخری نبی ہیں. ایک طرف آپ مانتی ہیں کہ وہ پہلے ہی نبی تھے، تو پھر آخری نبی کیسے ٹھہرے جبکہ ان کے بعد 1,24,000 پیغمبر آ چکے ہیں اور ایک پیغمبر کے آپ پھر بھی قائل ہیں کہ ان کے بعد آئیں گے اور ایک آئیں گے ان کی وفات کے بعد بھی، تو پھر وہ آخری کیسے ٹھہرے؟ آپ تسلیم کر لیجئے کہ آپ مرتد ہیں، میں اس کے آگے آپ کو اس کا کوئی جواب نہیں دوں گی. مجھے لگتا ہے آپ کو یہ بھی کنفیوژن ہے کہ آخری کا مطلب کیا ہے. ایک طرف آپ مانتی ہیں کہ ان کے نبی ہونے کے بعد 1,24,000 پیغمبر آئے، پھر آپ یہ بھی مانتی ہیں کہ ان کی وفات کے بعد پھر ایک نبی آئے گا، تو آخری وہ ہوں گے یا آخری وہ ہوگا جو سب سے آخر میں آنے والا؟ آپ تسلیم کر لیجئے کہ آپ خارج الایمان ہیں، آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. محترمہ بات موضوع جو ہے اس پر رہیں آپ. جب آپ اپنا عقیدہ ثابت کر دیں گی قرآن اور حدیث سے تو میں تو ماننے والوں میں سے ہوں. میں تو بات اس لیے کرتا ہوں کہ میں مانوں. اگر میں ماننا نہ ہوتا تو آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں تو ایمان لانے والوں میں سے ہوں. اس کا مطلب آپ واضح ہو گیا کہ آپ کے پاس میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے آپ موضوع کو چھوڑ کے اب اور باتیں کرنی شروع ہو گئی ہیں. آپ تسلیم کر لیجئے، آپ یہ کر لیجئے. محترمہ قرآن کہتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. مجھے یہ تو بتا دیں کہ آپ کس فرقہ کو مسلمان مانتی ہیں، اتنے جو فرقے ہیں مسلمانوں کے، اور کس کو راہ راست پر مانتی ہیں، باقی کو چھوڑیں. کس فرقہ میں مجھے شامل کرنا چاہتی ہیں بتائیں مجھے.
کس فرقہ میں شامل ہوں؟ بار بار آپ فرما رہی ہیں آپ مان لیں، آپ مان، کس فرقہ کو معلوم ہے؟ مجھے اب آپ کو کسی قسم کی دلیل دینے کی اور ثابت کرنے کی اپنے عقیدے کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نہیں مانیں گے، آپ کبھی نہیں مانیں گے، آپ نہ مانیں، ہمیں آپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مانیں یا نہ مانیں. ہم اسی لیے تو آپ کو کافر کہتے ہیں. اور آپ کو کافر کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم آپ کو اسی لیے تو اسلام سے خارج کہتے ہیں. ہم آپ کو انہی باتوں کی وجہ سے تو دائرہ اسلام سے خارج کہتے ہیں اور آپ کو کافر قرار دیتے ہیں. جواب نہیں آپ کے سوالوں کا. تو بس بات ختم ہوئی. میر فیصل صاحب، اب انہوں نے مان لیا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں جب یہ کہہ دیا کہ اب مجھے کوئی دلیل نہیں دینی، تو اس کا مطلب ہے وہ تسلیم کر رہی ہیں کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں آپ کے سوالوں کا. تو بس بات ختم کرتے ہیں. پلیز آپ جو ہے وہ اس کو ختم سمجھیں ان کی طرف سے بھی، اور ظاہر جب انہوں نے ختم کیا تو مجھے بھی ختم کرنی پڑے گی. جزاک اللہ. نہیں جی، میں نے آپ کے سوالوں کے جواب کیا بہت اچھے دلائل کے ساتھ دے دیا. آپ کے بعد تو بس آدھے گھنٹے تک تو آپ یہی سوال کر رہے تھے کہ جو نا مضمون آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، موضوع سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کس موضوع پہ بات کر رہے. پھر آپ جو ہے شروع ہو گئے کہ خاتم النبیین کا کیا مسئلہ ہے، تو مطلب کیا ہے، کیا معنی کہاں لکھا ہوا ہے. مطلب آپ کے پاس تو کوئی بات کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. آپ کیا میری باتوں کے جواب دیں گے؟ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں. اگر آپ ایمان لانے والوں میں سے ہوتے تو اتنی مفصل بحث کے بعد، اتنا کچھ سننے کے بعد آپ ضرور ایمان لے آتے. کیونکہ ایمان لانا آپ بن کر کے ایمان لانا ہے. جب آپ سے نبوت، مطلب ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بغیر سوچے بغیر سمجھے آپ بن کر کے ایمان لے آئے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں. جب آپ اتنی باتیں سوچ رہے ہیں کہ نہیں آخری نہیں ہے، یہ ہے، اب یہ اور رسول آئیں گے، انبیاء کرام آئیں گے، تو پھر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے نا. آپ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں. اس بات کو آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ آپ جیسے کافروں کے لیے کہہ رہا ہے، ہم ایمان والوں کے لیے نہیں کہہ رہا. اگر تم سچے ہو تو تم دلیل پیش کرو. تم سچے ہو تو تم دلیل پیش کرو. مجھے تو دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے باوجود میں نے دلیلیں پیش کی. اب یہ آپ کے لیے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو غلط بیان نہ کرے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تم سچے ہو تو تم دلیل دو. آپ دلیل دے کہ آپ سچے ہیں. دلیل آپ کو دینی ہے، دلیل مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں کوئی تسلیم نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کو کافر تسلیم کر رہی ہوں. اس سے زیادہ کچھ تسلیم نہیں کیا میں نے. سب نے سن لیا ہے. ایک طرف تو آپ مانتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے نبی تھے، اور یہ بھی مانتی ہیں کہ وہ ان کے بعد 1,24,000 پیغمبر آئے ان کے نبی بننے کے بعد، تو پھر وہ آخری کیسے ٹھہرے؟ یہ تو ایک آپ نے جواب دیا. دوسرا آپ نے یہ جواب دیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی قائل ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو پھر وہ آخری کیسے ٹھہرے؟ جب ان کے بعد ایک اور نبی نے آنا ہے تو پھر آخری تو وہ ہوگا جو ان کے بعد آئے گا. اب یہ معمولی باتیں ہیں، ایک بچہ بھی سمجھتا ہے. آخری وہی ہوتا ہے جو آخر میں آئے. تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نے آنا ہے تو آخری وہی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے آپ کا یہ دعویٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کو آپ خود جھٹلا رہی ہیں. در حقیقت آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری مانتی ہیں، اور یہی عیسائیوں کا اعتراض ہے کہ اگر دنیا کو ہدایت دینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود کافی ہوتا، تو وہ کہتے ہیں عیسائی، تو پھر آپ حضرت عیسیٰ کا انتظار نہ کرتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آج سے 1400 سال پہلے آئے تھے، انہوں نے اب دوبارہ نہیں آنا. آپ کہتے ہیں ان کے بعد وہ آئیں گے، تو آخری کون ہوا بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ.
حالانکہ بسما میم تھوڑی علیل چل رہی ہے، کھانسی اور زکام کا ان پہ اثر ہے، جیسے کہ آج کل سردیاں بھی کافی ہیں، موسم بدل رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ میری اسپیشل ریکویسٹ پہ تشریف لائیں اور بات ہونی تھی ختم نبوت پر، اور محترم میر لطیف صاحب سے یہ بات ہونی تھی۔ یہ ایک قدرتی فینومینا ہے کہ جب دو نئے ممبرس آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہیں کافی ٹائم تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں ہی لگ جاتا ہے، اور شروع کا آدھا گھنٹہ 35-40 منٹ اسی بات پہ صرف ہو سکے کہ وہ دونوں ڈیبیٹرز ایک دوسرے کو سمجھیں۔ بہرحال آج کی گفتگو سے کافی اندازہ یہ گیا کہ بسما نورین کو بھی کم ایسٹیمیٹ کرنا بیوقوفی ہوگی۔ ماشاءاللہ وہ کافی بڑی عالمہ ہیں اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بات چیت کا اسٹارٹ اپ کیا، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ماشاءاللہ وہ ڈیبیٹر بھی ہیں اور بہت ہی حسن ظن رکھتی ہیں اور کافی علم ہے ان کو۔ محترم میر لطیف صاحب کے سوالوں کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کی، اور محترم میر لطیف صاحب نے بھی بہت ہی دلائل کے ساتھ بات چیت کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید سیشنز کی ضرورت ہوگی تاکہ معاملہ بالکل کلیئر ہو چکے، کیونکہ ممبرز کی تھرسٹ بھی اگلے سیشن تک کے لیے ہم انشاءاللہ اس کو پینڈنگ اور پوسٹ پون رکھتے ہیں، دونوں ہی ڈیبیٹرز کا اور آل ڈیئر گروپ ممبرز کا۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویسے آج محترم میر لطیف صاحب نے ایک بات پیش کی ہے جس نے ہمیں بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا، اور پرسنل پہ ممبرز ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس ریگارڈنگ ایک پروگرام رکھا جائے چاہے میر لطیف صاحب سے ہی، کہ میر لطیف صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ عیسائی مسیحی لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کافی نہیں تھا، جو حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ ممبرز کا مطالبہ ہے، ان کی ڈیمانڈ پہ، ان کی ریکویسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کافی نہیں تھا، ان کی تعلیمات پوری نہیں تھی یا کافی نہیں تھی، جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نبی کا کلیم کرتے ہیں احمدی لوگ۔ تو یہ بھی احمدیز کی طرف جواب بنتا ہے کہ کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کافی نہیں تھا، جو کہ احمدی حضرات مرزا صاحب کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہرحال شکریہ، جزاک اللہ ٹو آل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ चंड